बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं, 6 स्टोरीज़। ये जुड़वां शहरों में हलचल है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, इस पे बात करनी है। और पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का दबाव है। ये दबाव कौन डाल रहा है और ये किसने कहा है, इस पे बात करनी है। और पाकिस्तान में सबसे ताकतवर ज़लज़ला आने वाला है, इस पर भी बात करनी है। क्या सबसे बड़ी गिरफ़्तारी हो गई है, इस पर भी बात करनी है। क्या आप मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं चीफ़ जस्टिस साहब, ये क्या चक्कर है। और जनरल फैज़ के बारे में बड़े इंकशाफात, ये इंकशाफात कौन कर रहा है और ये इंकशाफात क्या हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है वो उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, अपने नाम पर, अपने बच्चों के, अपने मरहूमीन के, अपने वालदैन के, अपनी फैमिली के नाम पे 6 माह का राशन 100 फैमिली को, वो लोग जो जिनका कफ़ील या तो फौत हो गया है या पैरालाइज्ड है, बेड रिडन है, बिस्तर मर्ग पर है, इसका इंशाअल्लाह एक एक चीज़ का सबूत दूंगा। 100 फैमिलीज़ ऐसी हैं हमने मार्क की हुई हैं, उनको 6 महीने का राशन देना है। क्योंकि उनकी पोजीशन मैं आपको बता दूं ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनकी पोजीशन बहुत ख़राब है। मैं ऐसा कभी भी ना करता कि चूँकि आप में से कुछ लोग कहते हैं जी आप डायरेक्ट राशन ना दें, वो बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास और ऑप्शन है ही कोई नहीं, या तो वैसे उनको अल्लाह माफ़ करे मरने दिया जाए या फिर ये हम करें। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जुड़वां शहरों में हलचल है, लेकिन इस हलचल से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। और वो वीडियो एतजाज़ एहसन साहब की वीडियो है। मैं ऐसे नहीं कहता कि यूथिया और अकल उसका जोड़ ही कोई नहीं है। जो भी यूथिया बनता है या बनने की का प्रिटेंड करता है, बनने की एक्टिंग करता है या यूथियों से हमदर्दी करता है, उस हिसाब से मतलब मेरा मकसद ये नहीं कि आप हमदर्दी करें ही ना। लेकिन ये एतजाज़ एहसन साहब इतना बड़ा वकील है सुप्रीम कोर्ट का, ये जिस तरह की ये चवल मार रहा है, ये आप ज़रा देख लीजिए कि जब आपके पास आर्गूमेंट्स ना होना और आपने वैसे ही अपनी चवल मारनी है और कहना है कि जी मेरी ये चवल तस्लीम भी हो जाए, फिर ऐसे ही होता है। ये उस वीडियो को वीडियो बनाने वाले ने ज़रा तेज़ कर दिया है, इसमें मेरा कसूर नहीं, आप समझ सकेंगे। क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब बहुत स्लो बोलते हैं, लुकनत है उनकी ज़बान में, बहुत ही अटक अटक के बोलते हैं, इस वजह से उन्होंने ये वीडियो तेज़ कर। लेकिन आपको समझ पूरी आएगी ये क्या कह रहे हैं कि जो यूथिये ठप्पे लगाने जाएंगे वो क्या करेंगे। ये ज़रा देख लें। अब मुझे नहीं समझ आती है इमरान खान को किस एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब ये कहता है वज़ीर आज़म निगरान कि अगर एक बड़ी जमात नहीं होगी, उसका लीडर नहीं होगा तो इलेक्शन क्यों कर। ओ भाई साहब, एक बड़ी जमात नहीं होगी, मैंने तो बताया हमारी बड़ी जमातों में से कोई भी एक निकाल दो, ये नहीं कि इमरान खान से, तो इलेक्शन आप उसका बैलेट पेपर से बल्ला निकाल दो। अब बैलेट पेपर में बल्ला है ही नहीं, मुश्किल पड़ती है पार्टी को फिर अपने कैंडिडेट्स की शिनाख्त करवाने की। और वो कहते हैं कैंडिडेट भी हम शिनाख्त नहीं करते, हम नहीं कह सकते कौन कैंडिडेट, हमने इख्तियार ही नहीं दिया। आप जो इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, आप डबल ठप्पा डाल के और वोट ज़ाया करें, और हम देखते हैं कि ज़ाया कर मौजूदा वोट कितने हैं और कैंडिडेट्स को कितने मिले। लोगों ने जो एक जमात किसी भी बड़ी जमात के सतून भी हो गया, उसका भी दिल करना दो सर देखिए हाँ होता क्या। ये इस तरह नहीं निकाला जा सकता। गिनती होगी वोट की, गिनती दुरुस्त होनी चाहिए। अगर इनवैलिड वोट एक हल्के में लाख निकल आते हैं और यानी 2-3 कैंडिडेट्स को कुल मिलकर 25,000 मिलते हैं, तो उसको कौन डिनाई कर सकता है। वो एक बैलेट बॉक्स पे निशान ही हो गया। इनको पता नहीं कौन मशवरे देता है, और सारे मशवरे जो हैं वो आइन के खिलाफ होते हैं। अब ये एतजाज़ एहसन साहब फरमा रहे हैं, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा वकील है और उन्होंने इस तरह की बात की। अब
جوتیا چاہے PhD بھی ہو یہاں سے فارغ ہے، اب وہ تو اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ اعتزاز احسن صاحب پوٹھا مشورہ دے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مشورہ ہی غیر قانونی مشورہ ہے، اور اس مشورے پر بھی ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کو بیلٹ پیپر کو ضائع کرنے کا آن ایئر مشورہ دے رہے ہیں، سب کے سامنے مشورہ دے رہے ہیں، اور کسی کو غیر قانونی کام کا مشورہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جان بوجھ کے آپ غیر قانونی کام کرو، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر بالفرض منوان اسی طرح سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ گئے، PTI کے لوگ گئے، انہوں نے ڈبل ٹھپے لگانے شروع کر دیے اور زیادہ تر ووٹ ریجیکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، مثلا جیسے آپ فرما رہے ہیں 1 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہو گئے، 50,000 یا 25,000 یا جتنے ووٹ، اس میں سے بھی جس کینڈیڈیٹ کو زیادہ ووٹ ملیں گے وہی جیت جائے گا۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اب اگر تعصب میں آپ کی عقل بھی اسی طرح سے گھاس چرنے چلی گئی ہے تو اس میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، میرا قصور تو نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ مثلا آپ یہ ہے کہ اس حلقے میں 30,000 ووٹ ضائع ہو گئے ہیں، یہی ڈبل ٹھپے لگا دیے ہیں، باقی جو ووٹ ہیں وہ 50,000 پڑے ہیں، تو جس کینڈیڈیٹ کو 26,000 پڑ گئے ہیں وہ جیت جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یوتھی اتنے بھی ڈسپلن نہیں ہیں کہ وہ ہر حلقے میں اتنے نکل آئیں گے کہ وہ جو لاکھ ٹھپے لگائیں گے، 2 3 ڈبل ٹھپے لگائیں گے، وہ پھر جو اب ظاہر نون لیگ کے اپنے ووٹر تو ڈبل ٹھپے نہیں لگائیں گے نا، وہ تو اپنوں کو دیں گے، اور وہ جو PTI والے آئیں گے آپ کے کہنے پہ انہوں نے ڈبل ٹھپے لگانے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیپلز پارٹی کے بھی اپنے لوگوں کو دیں گے، مولانا صاحب کے لوگ بھی اپنے لوگوں کو دیں گے، تو وہ جو اپنے لوگوں کو ٹھیک دے کے جائیں گے، بھلے وہ جتنی کم تعداد ہو تو وہ ہو جائے گی۔ بس سب کو پتہ ہوگا کہ آپ نے پوٹھے مشورے دیے، یہ یوتھیوں کا کام ہے، انہوں نے ووٹ خراب کرنے کے لیے کیا۔ ایک بات، یوتھی اتنے ڈسپلن نہیں ہیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نکل آئیں، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں آئیں اور وہ اس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں آ کے ووٹ ضائع کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ وہ اس طرح سے تو وہ یوتھیے نہیں ہیں اتنے ڈسپلن۔ اگر اتنے ڈسپلنڈ یوتھیے ہوتے تو کل کو عمران خان صاحب نے ان کو اللہ رسول کے واسطے دیے، ان کو کہا یہ جہاد ہے، آؤ نکلو اور جیل بھرو۔ کتنے یوتھی آئے تھے جیل بھرنے کے لیے؟ وہ پولیس والے اناؤنس کرتے رہ گئے، آ کے وہاں پہ پریزنر وینز، وہ قیدیوں والی گاڑیاں کھڑی رہیں، کچھ چند یوتھیے گئے جیل، اور دوسرے دن ان کے جو پیچھے وارث تھے وہ پہنچ گئے جناب کورٹ کہ جی ہمارے بندوں کو جو آپ چھوڑ دیں۔ اور جنہوں نے جو کہ خوشاب محمود قریشی اور دوسرے تیسرے، وہ خود آ کے پریزنر وین میں بیٹھے، دوسرے دن ان کا بیٹا پہنچ گیا کہ جی میرے والد صاحب کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو شوگر کا پیشنٹ ہے، وہ تو فلاں ہے، یہ ہے، وہ خود گیا، لیکن انہوں نے پھر وہ دور دراز جیلوں میں پھینک دیا اور وہ دوسرے دن چیخنے لگ گئے۔ تو یوتھیے اگر اتنے ڈسپلن ہوتے، عمران خان وہاں سے چلا، خود لیڈ کر رہا تھا، 10,000 بندہ وہ اسلام آباد نہیں لا سکا، 10,000 بندہ۔ بھائی اسلام آباد تو چلو آنے میں وہ آگے رکاوٹ ہوگی نا، اس وقت جب وہ پہلے آ رہے تھے عمران خان صاحب، اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کی اپنی حکومت تھی، وہ خود چل کے آ رہے تھے۔ جب ثوابی انٹرچینج پہ پہنچے تو ٹوٹل 10,000 12,000 لوگ ان کے ساتھ تھے، جب اسلام آباد میں آئے تو ٹوٹل 10,000 بھی نہیں تھے۔ تو جو خان صاحب لیڈ کر رہے ہوں اور تب بھی 10,000 نہ نکلیں، ان کی اپنی حکومت و خیبر پختونخوا میں، تو ان کے کہنے پہ لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ ٹھپے لگائیں گے اور وہ ووٹوں کو ضائع کر کے چلے جائیں گے۔ یہ احمقوں کی جنت میں رہ، یہ اعتزاز احسن صاحب، ان کے آج کل ان کی مات ماری گئی ہے بیچارے کی، ان کا ستیہ ناس ہو گیا، ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی، نہ یہ ادھر جاتا ہے تو ادھر سے جوتے پڑتے ہیں اپنی جماعت سے، ان کو پہلے کئی دفعہ پڑ چکے ہیں جوتے، اور ادھر آتا ہے تو ادھر بھی وہ کونسلر کا الیکشن یہ جیت نہیں سکتے موصوف، کئی دفعہ کوشش بھی کی، یہ کونسلر کا الیکشن بھی ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کونسلر کا الیکشن، یہ بیٹھ کے ایویں ہی جو ہے نا، انہوں نے بندیال صاحب کو بھی مشورہ پوٹھا دیا تھا، انہوں نے آگے سے ان کو جھڑک دیا، ان کو آگے سے منہ پہ مار دی، اور یہ اسی طریقے سے جڑواں شہروں میں ہلچل ہے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ
یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ، وہ ایک ڈیبیٹ ہی الگ ہے. لیکن بار بار ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور اب کی بار یہ کوشش تیز ہو گئی ہے. کوشش کیا کہ عمران خان صاحب کو باہر بھیجوایا جائے. کوشش کون کون کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب، اور کوشش کر رہا ہے جناب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب، اور ساتھ محمد علی درانی، جن کو وہ یہ وکلا تحریک میں محمد علی درانی غلط بیانی کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ محمد علی درانی صاحب کون ہیں جو بار بار وہ صدر سے بھی مل رہے ہیں، دوسروں سے مل رہے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں کہیں ادھر ادھر، پھر وہ زمان پارک بھی جاتے تھے، وہ سارا کچھ تھے. یہ کون صاحب ہیں؟ ان کو یہ کیوں نہیں؟ یہ مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ وفاقی وزیر تھے، وزیر اطلاعات. آپ سمجھ آ گئی؟ جب افتخار چودھری صاحب کو اس وقت کے چیف جسٹس کو معزول کیا گیا تھا، یہ اس وقت بھی وزیر اطلاعات تھے، اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے قریب. یہ اسی وجہ سے اپنے کو پرانے رابطے بحال کر کے بار بار کوشش کر رہے ہیں. ٹی وی پہ بھی کوئی پٹھے سیدھے انٹرویو دے دیتے ہیں، کبھی یوٹیوبر کو دے دیتے ہیں وغیرہ. تو بہرحال یہ اس طریقے سے آ کے تو میں نے بھی سوچا، میں نے بھی دیکھا کہ یار یہ کون صاحب ہیں اور کیوں یہ اچانک نمودار ہوئے ہیں، اور مختلف ادھر آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں، پھر کہیں بھاگ جاتے ہیں، پھر واپس ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کی دال نہیں گل رہی، ان کا وہ نہیں سلسلہ. اچھا، اب معاملہ کیا ہے کہ اگر بالفرض، یہ آپ یاد رکھیے گا آج، کہ اگر بالفرض خان صاحب کا کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی صحیح، تو خان صاحب کی کنوکشن کے بعد ہوگا جب خان صاحب کو سزا سائفر میں ہو جائے گی. اور خان صاحب کو سزا جب سائفر میں ہوگی تو وہ 5 سال نہیں ہوگی، 5 سال سے زیادہ کی ہوگی، کیونکہ اس کی سزا ہے ہی زیادہ. اور پھر ان کی بیل بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. پھر خان صاحب کو پتہ چلے گا کہ یار اب مجھے لمبے عرصے تک جیل جانا پڑے گا. اور سائفر کی سزا بہت سارے اندر کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یا تو اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر میں بس ہو جانی ہے. اور وہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ سائفر جو اپروور سامنے آ گئے ہیں جو کہ وعدہ معاف گواہ ہیں، اور اعظم خان صاحب جیسے بندے بھی جو خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے. اب یہ کیوں اس طرح سے پنکی پیرنی نے بھی ایک اپلیکیشن ڈال دی ہے، اور اس کی سماعت کی بھی مقرر ہو گئی ہے. اور وہ اپلیکیشن یہ ہے کہ جی میرے میاں کو زہر دینے کا خدشہ ہے کہ وہ ان کو زہر دے سکتے ہیں یہاں پر اڈیالہ جیل میں. بھائی یہ بڑی عجیب و غریب بات کہ وہ انہی کی کسٹڈی میں ہے اور وہ گورنمنٹ کی کسٹڈی میں وہ زہر دے. ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا. وہ جناب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ زہر دے رہے ہیں، اور نہ ان کو وہ بیمار ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی مرغے شرغے دیسی کھا رہے ہیں، دیسی بکرے اور دیسی گھی میں پکوا کے کھا رہے ہیں، چاہے وہ اٹک جیل میں تھے چاہے وہ اڈیالہ میں ہیں. تو پنکی نے جو یہاں پر اپلیکیشن ڈالی ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ جناب میں بھی ذرا تھوڑا سا ساتھ ادھر اپلیکیشن ڈالوں تو ادھر سے یہ حال چال مچائیں. تو کیونکہ ان کو ہونے لگی ہے سزا سائفر میں، تو ہم کو ایسی کوئی کوشش کر کے دیکھ لیں کہ یار کسی طریقے سے اس کا باہر دال نہیں گلنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ ابھی تک گلی ہے، نہ اس کے کوئی امکانات ہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. اگر کوئی 1% امکان ہوگا بھی صحیح تو جب ان کی کنوکشن ہو گئی، بیل بھی ریجیکٹ ہو گئی تو پھر کوئی ہے. لیکن جن ملکوں میں یہ کہہ رہے ہیں ان ملکوں میں نہیں ہوگا. یہ بڑی بات ہے. اور یہ ذرا دیکھ لیں، اب ایک دفعہ پھر وہ اکسا رہے ہیں. اب کی بار یوتھی اتنے پاگل نہیں ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا یہ اپر چیمبر فارغ ہے، لیکن یوتھی اتنے بھی نہیں ہیں کہ جناب وہ آپ کے کہنے پہ آئیں. یہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں یہ ذرا دیکھیں. یہ پھر سے غیر قانونی حرکتیں کر رہی ہیں. ایک میں آپ کو اور بھی غیر قانونی حرکت بتاتا ہوں. عمران خان سے بچانے والوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں یہ پلیٹ فارم سے؟ ہم نکلیں گے تو نکلیں گے عمران، اگر گھروں سے نکلیں گے پھر ہم خود نکالیں گے پھر عمران خان کو، اگر جنہوں نے انصاف. عمران خان کے چاہنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ صحافی نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ نکلیں گے تو نکلیں گے، گھروں سے نکلیں گے تو تب یہ تو نہیں نکالیں گے، ہم گھروں سے نکلیں گے، عمران خان کو جیل سے نکالیں گے. یہ آپ اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے نا. عمران خان کو پہلے اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو اس کا بھگتا. اب یوتھیوں کے جو اندر یوتھی اور یوتھنیاں ہیں ان کے والدین عمران خان کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو خراب کیا ہے، انہوں نے اس کی اخلاقیات کو بگاڑا ہے وغیرہ وغیرہ. اب مراد سعید گٹر میں چھپا ہوا ہے
اور مراد سعید گٹر میں چھپ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ اپنی یہ زندگیاں ہم نے داؤ پر لگائی ہیں، اپنی آزادی کے لیے داؤ پر لگائی تھیں، اب ان کو بچانے کے لیے کیا ہم تاریخ کے مجرم بنیں گے؟ کیا ہم نے انتظار کرنا ہے کہ یہ ہماری آخری امید کا بھی گلا گھونٹ دیں، یا اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم نے فردن ان کے جبر کا نشانہ بننا ہے، اپنا لیڈر بھی گنوانا ہے اور اپنا ملک بھی، یا ایک بار یکجا ہو کر اپنی آزادی، اپنے لیڈر، اپنی قوم کے لیے انصاف مانگنا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے، یہ مراد سعید ان کو یوتھیوں کو شہ دے رہے ہیں کہ آپ نکلو۔ بھائی اطمینان رکھو، یوتھی کوئی نہیں نکلیں گے، یوتھی بالکل نہیں نکلیں گے، آپ بالکل اطمینان رکھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ایسی کوئی بات۔ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اس سلسلے میں بہت ہی اتھینٹک معلومات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دباؤ کون ڈال سکتا ہے؟ کیا یہ دباؤ، مطلب آپ دیکھ لیں نا، یہ دباؤ کون ڈال سکتا ہے؟ یہ دباؤ کیا امریکہ ڈال سکتا ہے؟ جی۔ یہ دباؤ IMF ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چائنا تو یہ دباؤ ڈالے گا نہیں، ظاہر ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یا یہ دباؤ سعودی عرب ڈال سکتا ہے، کیونکہ ان کے بھی تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں نا۔ ایران کے صدر مسلسل کہہ رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، کچھ تو ہے نا، کچھ تو چکر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خادم حرمین شریفین کا ملک اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پھر پورے مسلم ورلڈ میں ایک تھر تھراہٹ سی پیدا ہو جائے گی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایران کے صدر کے دوسری تیسری مرتبہ ایسا بیان آ رہا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر بھی دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ صرف وہ مولانا نہیں ہیں، وہ بہت ہی ایک زبردست سیاستدان بھی ہیں، بہت ہی زیرک سیاستدان بھی ہیں اور باخبر سیاستدان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرے، گو کہ حکومت جو نگران حکومت ہے وہ اس کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کر چکی ہے، اس کو نگیٹ کر چکی ہے، کہہ چکی ہے کہ ہم کسی کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ ہی پاکستان پہ دباؤ ہے۔ لیکن کچھ تو ہے نا کہ جو سارے جو کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کیا سب سے بڑی گرفتاری ہو چکی ہے؟ یہ گرفتاری کون سی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ گرفتاری کون سی گرفتاری ہے؟ یہ ماسٹر ٹائل کے مالک کی گرفتاری ہو گئی ہے، سب سے بڑے ڈیفالٹر کی گرفتاری ہو گئی ہے۔ محمود اقبال صاحب ان کا نام ہے، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے، گیپکو کا وہ نادہندہ تھا، اس نے 12 کروڑ روپے کے چیک دے رکھے تھے گجرانوالہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو، گیپکو کو 12 کروڑ روپے کے چیک دے رکھے تھے، اور ان کی 2-3 فیکٹریاں وہ کروڑوں روپے کی نادہندہ تھی۔ وہ چیک باؤنس بیک ہو گئے ہیں، ڈسانر ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی وہ چیک ڈسانر ہوئے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کروا لیا ہے، اور وہ گرفتار ہو گئے ہیں، یعنی کہ ماسٹر ٹائلز کے مالک۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک شادی دیکھی جو انہی کے عزیز کی، ان کی بیٹے کی یا بیٹی کی شادی تھی، اور وہ جس طریقے سے پرتعیش انداز میں، جس طریقے سے نوٹ پاکستانی اور ڈالر اور پتہ نہیں کیا کیا پھینکا جا رہا تھا، جس طریقے سے ایسے ہی ایک بہت ہی عیاش قسم کی شادی تھی۔ ان کے بارے میں ایک نیوز آئی تھی کہ جب موجودہ آرمی چیف صاحب وہاں گجرانوالہ میں کور کمانڈر تھے تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی خط لکھا تھا، اور یہ اس کا حصہ تھے کہ جی اگر مبینہ طور پہ، چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اس پلان کا، اس پوری پلاننگ کا حصہ تھے کہ جس میں وہ جناب یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف ساری سازش تھی، کہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ یہ وہ حصہ تھے کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو یا پھر چیف جسٹس کو ان کے خلاف، اور وہ خط غلط ثابت ہوا تھا۔ یہ وہ آپ نے بھی سنا ہوگا اس وقت بھی۔ تو یہ صاحب اب خود، اور ساتھ ان کے یہ بھی ہے کہ اپنی فیکٹری کے جو ملازمین ہیں کئی مہینے کی تنخواہ ان کو نہیں ملی، اور نہ ہی انہوں نے بجلی کا بل دیا ہے، وہ اب قانون کے شکنجے میں آ گئے ہیں، سب سے بڑے ڈیفالٹر ہیں اور سب سے بڑی گرفتاری ہے۔ پاکستان میں
بہت یعنی طاقتور ترین زلزلہ آنے والا ہے۔ اچھا ایک بندہ ہے آپ نے بھی دیکھا، وہ ڈچ سائنٹسٹ ہے، انہوں نے ترکی کے زلزلے کی یہ فروری میں تھا نا غالباً 3 فروری کو پیشن گوئی کی تھی، اور ترکی اور شام میں، اور 6 کو آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا، 6 فروری کو مجھے یاد ہے، ویسے رف سے اگر میں غلط ہوں تو آپ ٹھیک کر دیں تو اصلاح فرما دیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہی اسی بندے نے وہ کیا نام ہے ان کا، ہوگر بیٹس غالباً اس طرح کا نام ہے، تو وہ ڈچ سائنٹسٹ ہے، اور وہ بڑی کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ترکی کے زلزلے کی پیشن گوئی ان کی ٹھیک ثابت ہوئی تو وہ بڑا ان کی کریڈیبلٹی بن گئی۔ اچھا زلزلہ آج آیا ہے نیپال میں اور کچھ انڈیا کے ایریاز میں بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، یہ ہوگر بیٹس نے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا 1 سے 3 اکتوبر تک، 1 سے 3 اکتوبر تک، یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے مطابق 1 سے 3 اکتوبر تک بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اللہ خیر کرے آج 3 اکتوبر گزر جائے تو، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن اس کا جو رسک ہے، اس کا جو خطرہ ہے وہ 10 دن تک رہے گا۔ اور یہ جو فالٹ لائن ہے نا، چمن فالٹ لائن، یہ جو بلوچستان سے، یہ ایشیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے، تو پھر یہ آگے تک بھی جا رہی ہے۔ تو وہ زلزلہ آج نیپال میں، اور آج اچھا اسی فالٹ لائن میں 1935 میں آپ کو یاد ہے ایک زلزلہ آیا تھا، مطلب یاد سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تو 1935 میں تو ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں تھے، اکثر و بیشتر نہیں تھے، پتہ نہیں کوئی ایک آدھ زندہ ہو، بہت مشکل ہے کہ جو 100 سال 90 سال سے زیادہ کا ہو، تو لیکن کوئٹہ میں، بلوچستان میں اس نے تباہی مچائی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہاں بھاگ ہو گئے تھے اور لقمہ اجل بن گئے تھے۔ تو یہ وہی فالٹ لائن ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم سب کی دعا ہے خداوند کریم انسانیت کو محفوظ رکھے ایسی آفات سے، ایسی بلاؤں سے، ایسی اپنا مصیبتوں سے۔ کیا آپ ہم سے مارشل لا کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں؟ یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا زبردست، میں آپ کو نا آج کی کارروائی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی، اور یہ چیف جسٹس صاحب نے آج کی کارروائی میں یہ جو سٹیٹمنٹ دیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لائیو اس کی کارروائی آج کل چلتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب یہ دیکھ لیں کیا زبردست قسم کا شاٹ ہے، یقین کریں یہ جو وکیل کو کہا۔ پھینک دیتے ہیں جی، پھر جب مارشل لا لگتے ہیں پھر سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور پھر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ اور بھی بھول جاتے ہیں، پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اس سے مین میں خیں پھر ہو جاتی ہیں شروع۔ وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کریں نا، ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو۔ آپ آیا کریں، وہاں بھی پٹیشن لایا کریں نا، لے کر آئے نا مولوی، اسی لیے یہ بات چلو نہیں، یہ انہوں نے کہا اس کمرے میں جو تصویریں لگی ہیں سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ دیکھیں، ان میں تمام چیف جسٹس صاحب کا بھی اور موجودہ کی بھی تصویر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ بھی پھر کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا مطلب اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھی کہا، چیف جسٹس صاحب نے مانا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی ڈگنیٹی ہے۔ اور آج کے اس کیس میں چیف جسٹس صاحب نے بہت ہی زبردست قسم کے ریمارکس دیے ہیں، مطلب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میری بات ہے نا، چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، میں اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کسی اور کے پیٹ میں پتہ نہیں مروڑ اٹھ رہی ہے، میں اپنے اختیارات جب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں وہ کلاس سے کہ بھائی کون سی یہاں پہ حقوق متاثر ہو رہے ہیں، اگر کسی کو اپیل کا حق ملتا ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اگر کسی کو نظر ثانی میں اپیل کا حق ملتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ وہ ایجوکیشن والوں کے پاس، جوابدہ والوں کے پاس تو نہیں جائے گی نا اپیل، جائے گی تو وہی عدالت میں ہی، کورٹ میں ہی جائے گی۔ اگر کسی کو اپیل کا حق ملتا ہے تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ یہ تو الٹا، اور اپیل کا حق ملنے سے کسی کے رائٹس کیوں متاثر ہوتے ہیں اور کسی کے رائٹس کیوں خراب ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ذریعے سے کہا کہ مارشل لا کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ اور جنرل فیض کے بارے میں جناب بہت بڑا انکشافات ہوئے ہیں۔ جنرل فیض کے بارے میں کیا انکشافات ہیں؟ جنرل فیض کے بارے میں نون لیگ نے انکشافات کی ہیں، احسن اقبال صاحب نے بھی انکشاف کیا ہے کل، اور اب خواجہ آصف صاحب نے بھی انکشاف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔
दबे छुपे अल्फाज में, अब अगर वो नाम न लें या एहतसाब का न लें, लेकिन कम अज़ कम एहतसाब का नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे, इनको नंगा करते रहेंगे कि जी ये वो लोग थे जो सारी गड़बड़ के यही ज़िम्मेदार हैं। कल हसन इकबाल साहब ने कहा है कि यही जनरल फैज़ साहब थे जिन्होंने इसरार किया था, ज़िद किया था कि जी मैंने दस्तखत करने हैं जो तहरीक लब्बैक के साथ जो मुआहदा हो रहा है, मैंने ही दस्तखत करने हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जी मैंने उनसे बोला कि जनरल साहब आपकी पोजीशन ऐसी है, आप यूनिफॉर्म में रह के अगर एक सियासी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा आपकी अपनी साख के लिए, आपके अपने इदारे के लिए। तो जनरल फैज़ साहब ने, ये एहसन इकबाल साहब के बकौल जनरल फैज़ साहब ने कहा कि अगर मैं दस्तखत नहीं करूँगा तो वो दूसरी पार्टी नहीं मानेगी। इसी से फिर साफ वाज़ेह है, इसी से तो वाज़ेह है कि फिर आप उसमें मुलव्वस थे, इसी से तो वाज़ेह है कि किस तरीके से जनाब वहाँ पर वो फैज़ाबाद धरना के केस में बताया गया कि कौन कौन मुलव्वस था और किन किन को सज़ा मिलनी चाहिए। इसी से तो वाज़ेह है कि आज जैसे ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जिन्होंने दस्तखत किए यही धरने वालों को लाए थे और इन्होंने इसरार किया था कि मैंने दस्तखत करने हैं, अदरवाइज़ वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की हाफिज़ साहब को चाहिए कि ऐसी एक्सरसाइज को हमेशा हमेशा के लिए, ऐसी रविश को, ऐसे तरीक़े को, ऐसी ग़िलाज़त को हमेशा हमेशा के लिए अपने इदारे से निकाल के जाने का अरेंजमेंट करके जाएं। ये मैं कभी नहीं चाहूँगा, कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि हमारे दिफा के इदारे पर तनकीद हो, या लोग लान तान करें, या लोग गालियाँ दें, या लोग तनकीद करें, या लोग इस तरीके से शोर करें। कभी भी नहीं। आप अपने आप को न्यूट्रल रखें, आप अपने आप को रियासत के साथ जोड़े रखें, आप अपने आप को अवाम के साथ जोड़े रखें, किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं, किसी धरने वालों के साथ नहीं, किसी मजहबी पार्टी के साथ नहीं, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं, किसी जमात के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ जोड़े रखें। अगर यही काम हाफिज़ साहब ने कर दिया, जो कि अभी तक बहुत ही वो खूबसूरती से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, तो इंशाअल्लाह इदारे की इज़्ज़त भी बढ़ेगी, पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बढ़ेगी, ख़ुद यूनिफॉर्म की इज़्ज़त भी बढ़ेगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।